बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुआ सीरीज़ का डे 6 है, जिसका टॉपिक है दुआ की कबूलियत के औकात। यानी वो कौन से औकात है जिनमें दुआ कबूल होती है। औकात मतलब वक्त की जमा। तो वो कौन सा वक्त है, कौन सी घड़ियां हैं जिसमें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। वैसे तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब भी दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़रूर सुनता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे औकात हैं जिनमें हम दुआ मांगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाज़मी कबूल फरमाते हैं। तो वो औकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खुद बता दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अहादीस के थ्रू, आयात के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उन औकात में इंशाअल्लाह अपनी दुआएं मिस नहीं करनी, इंशाअल्लाह। जब आपको पता है कि इन औकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी सुनेंगे तो फिर तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर तो पूरे दिल के साथ हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, पूरे यकीन के साथ। तो वो औकात को इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रात के पिछले पहर दुआ करना। यानी जब हर तरफ सुकून है, खामोशी है और सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, इस वक्त एक आंख जागती है अल्लाह से मांगने के लिए। ये सब सो रहे हैं लेकिन वो जानता है कि उसका रब जो है इस वक्त उसके बहुत करीब है, और वो सोचता है कि मैं इतना छोटा सा इंसान और रब ताला इतनी बड़ी ज़ात जो मुझे सुन रही है। जब इंसान खामोशी में ये बातें करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और कोई शोर नहीं होता तो इसको एक बड़ी अटैचमेंट फील होती है। उसको पता है कि रब मेरा सुन रहा है, एक सुकून होता है मांगने में भी और एक तड़प होती है। उस वक्त कामों की टेंशन नहीं होती, फोकस्ड होते हैं हम बहुत ज़्यादा अपने टारगेट के ऊपर, हमें क्या चाहिए। हम सोचते हैं हम एक मोहताज बंदे हैं और हम अल्लाह की रहमत के तलबगार बनना चाहते हैं। तो ऐसा इंसान अपने हाथ आसमानों की तरफ उठाता है और अल्लाह से दुआएं मांगता है, ऐ मेरे रब, अपनी रहमत, एहसान और फ़ज़ल के साथ मुझे सब आफात से निजात दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर सुनता है उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वक्त है इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है, वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। यानी जो अल्लाह के और वो जो नेक बंदे हैं, यानी जन्नती बंदे हैं, ये कह लें मोमिन बंदे हैं, वो क्या करते हैं, वो रात के पिछले पहर इस्तगफार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के जो नेक और मुत्तकी बंदे हैं उस वक्त उठते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो जब इंसान माफ़ी मांगता है तो उसके लिए तौबा और रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। जब इंसान के गुनाह माफ़ होंगे तो उसकी दुआएं कबूल होंगी। तो इस वक्त उठ के लाजमी, यानी आपका जो तहज्जुद का वक्त है, जो बिल्कुल फजर की नमाज से पहले का टाइम है, उस वक्त उठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करें। सही बुखारी में आता है, हमारा बुजुर्ग बरतर परवदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं इसको अता करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं इसे बख्श दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद आवाज़ देता है। यानी आम रूटीन में पूरे दिन में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, या रब्बी। लेकिन इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा। खुल्लम खुली ऑफ़र कि मांगे आप मुझसे, जो सवाल करेंगे आपको अता किया जाएगा, और आप मुझसे बख्शिश मांगे मैं आपको बख्श दूंगा। बहुत से लोग से सवाल करते हैं कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माफ़ किया है कि नहीं, तो समझ नहीं आ रहा होता। तो इस वक्त आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस वक्त तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश तलब करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह आपको माफ़ कर देंगे। तसव्वुर क्या करना है कि रब अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह हमें उन बंदों में शामिल कर ले कि जिनका वो करीब होता है। तो अल्लाह करीब है तो हमने ये मौका गंवाना नहीं है, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगनी है। और ये वक्त मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट, यानी बिल्कुल फजर से पहले का वक्त है। यानी अगर आपको तहज्जुद में उठने की आदत नहीं है तो आप आधे घंटे पहले उठ जाएं, 5 मिनट पहले उठ जाएं, 10 मिनट पहले उठ जाएं और उस वक्त उठ के इस्तगफार करें, उस वक्त दुआएं मांगे, हाथ उठाएं आसमान की तरफ, अल्लाह से दुआएं मांगें। दूसरा वक्त कौन सा? अजान और इकामत के दरमियान, यानी जब अजान होती है तो उसके बाद आप दुआ मांगा करें,
ٹھیک ہے، اقامت تو ظاہر ہے آپ کی مسجد میں جو جماعت پڑھتے ہیں وہاں اقامت ہوتی ہے، تو ہم جو خواتین ہیں وہ کیا کریں، اذان کے فوراً بعد دعا مانگیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مس نہیں کرنا اب آپ نے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، پس تم دعا مانگا کرو۔ آپ سوچیں دن میں 5 وقت جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ اس وقت دروازے کھل جائیں گے آسمانوں کے، اور جو آپ کو مانگنا ہے وہ بس اب آپ نے مانگ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 وقت تو یہ ویسے ہی آپ کے پاس مبارک اوقات آگے جن میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نماز کے اندر دعا مانگنا، ٹھیک ہے، نماز کے اندر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نماز کے دوران ویسے بھی آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتے، لیکن اکثر لوگ جب نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی آنکھوں کو نماز کے اندر ادھر ادھر گھما نہیں سکتے، یعنی آپ کا فوکس ہوتا ہے آپ کا سجدے کے پوائنٹ پہ، رائٹ۔ تو جب آپ نے دعا مانگنی ہے نماز کے اندر بھی تو آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وطر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے جب آپ اپنی قرات سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، لیکن یہ دعائیں کون سی ہوتی ہیں، جو عربک میں دعائیں ہوتی ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت آپ دعا کریں۔ اس کے بعد جب آپ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد میں یعنی اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں۔ اس موقع پہ جو آپ کو دعائیں آتی ہیں عربک میں، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں اس وقت آپ دعائیں ضرور مانگیں۔ اچھا ایک یہاں پہ میں ایک بات کر دوں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کو قرآن آتا ہے الحمدللہ، تو اس میں جہاں جہاں تسبیح کی آیات آئیں تو وہاں پہ آپ تسبیح کیا کریں، جہاں پہ آیات آئیں مانگنے والی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور جہاں پہ آیات آئیں پناہ طلب کرنے والی تو وہاں پہ پناہ طلب کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ سجدے میں جو دعائیں ہیں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، یعنی اپنا ماتھا اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، عاجزی میں آ رہتا ہے بندہ کہ اللہ کی کیسی بندگی ہو رہی ہوتی ہے، کیسی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پوری طرح سے جھک جاتا ہے اللہ کے آگے۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا اللہ کے قدموں کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعائیں کیا کرو، لیکن سجدے میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کوئی قرآنی دعا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع اور سجود میں آپ قرآنی پورشن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ جو ہے اس سجدے میں جو عربک ویسے دعائیں آپ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ آپ مانگیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی جو پورشن ہوگا وہ تلاوت آپ نے نہیں کرنا۔ تو اچھی دعائیں آپ سیکھ لیں، اگر مسنون دعائیں سیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس وقت آپ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں یہ دعائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویسے بھی آپ جیسے سجدے میں آپ جاتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ بھی آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر تو آپ اردو دعائیں جیسے مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، جیسے مرضی مانگے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمازوں کے بعد دعا کرنا، بہت سے لوگ ہیں جو نماز ڈائریکٹ پڑھنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر ساری دعائیں شروع ہو جاتی تھی، مسنون دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ آپ کو کارڈ مل جائے گا مسنون اذکار کا، PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھیں مسنون اذکار جو نماز کے بعد کے ہیں، تو وہ ضرور لازمی یاد کریں، کیونکہ وہ اتنی جامع دعائیں ان میں سب کچھ کور ہو جائے گا۔ تو نماز کے بعد مسنون دعائیں بھی کریں، اور جو بھی آپ نے اپنے دعائیں مانگنی ہیں وہ ضرور مانگا کر، اس کو اپنی جو ہے روٹین بنا لیں۔ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی مختصر سی ہوتی ہے، یعنی وہ جمعے کے دن چھوٹی سی گھڑی ہے، مختصر ہے، جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ جمعے کا دن ہے، رائٹ۔ اور جو علماء کرام ہے، جب انہوں نے تحقیق کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ دعائیں جو ہے وہ جو گھڑی ہے وہ نماز عصر کے بعد ہوتی ہے۔ دیکھیں مغرب کے بعد تو نیا دن شروع ہو گیا، سو عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج سے آپ نے مس نہیں کرنا ہے، جمعے کے دن جتنی دعائیں ہیں وہ اکٹھی کر لیں اور وہ عصر سے مغرب کے درمیان خوب خوب دعائیں مانگیں، سب کو دعا میں یاد رکھا کریں، افضل دن ہے ہفتے کے تمام دنوں میں سے۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یوم عرفہ کے دن۔ یہ ایک بہت عظیم دن ہوتا ہے جس میں بہت سے مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو یوم عرفہ کے دن جو ہے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ والے دن ضرور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جب حج آئے گا تو پھر آپ نے یہ میری آڈیو یاد رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، جب سب لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مرغا اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرغا جب بولتا ہے تو اس وقت آپ اللہ سے فضل مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں جب فرشتے وہاں موجود ہوگے تو آپ جو بھی دعا کریں گے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے۔ اسی طرح سے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے جب گدھا بولتا ہے نا تو اس وقت آپ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ جب مرغا جس طرح سے فرشتے کو دیکھتا ہے ویسے ہی گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرغا تو ہوگا، تو وہ جب بھی بولے گا تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے۔ کس طرح؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آج آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ وہ چیز جو ایکسٹرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنی بھی ہے، لیکن آپ جب مانگتے ہیں اللہ مجھے اپنا فضل دے تو وہ اس سے بڑھ کے آپ کو ملتی ہے، جو بھی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ فضل مانگتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھا رہی تھی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی امی کو کہتے ہیں کہ جب آپ بازار سے واپس آئیں گے تو میرے لیے بال لے آنا، اور آپ کی جب امی واپس آتی ہیں تو آپ کے لیے پزا بھی لے آتی ہیں، جیومیٹری باکس بھی لے آتے ہیں، تو آپ کی کیسے انتہا ہوگی خوشی کی؟ تو بچے کہتے ہیں بہت زیادہ، تو میں نے کہا یہ تو فضل ہو گیا نا۔ تو اللہ سے جب آپ ایک تو وہ چیزیں جو آپ کو ملنی ہے، جب آپ اللہ سے فضل مانگیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو کے ملے گا۔ تو اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگیں، اللہم انی اسألک من فضلک، الحمدللہ۔ اس کے بعد جب انسان جس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، تو بہت ہی خوفناک وہ وقت ہوتا ہے۔ تو روح اتنے عرصے تک جسم کے اندر رہتی ہے، اور پھر جب وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے جنت میں جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جائے گا، یہاں پر جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت جو فرشتے ہیں وہ صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لمحات میں جو لوگ ارد گرد موجود ہوتے ہیں اس وقت وہ خیر اور بھلائی کی بات ان کو کرنی چاہیے، اچھا الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے، اچھی دعائیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے وہاں موجود ہیں، ہر چیز سے وہ آمین کہیں گے، آمین کہیں گے، کیونکہ وہ میت کے پاس ہے نا۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب کوئی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی جو ہے ایسے الفاظ بھی منہ سے نکال دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس موقع میں صبر بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت آپ جو ہے اچھی دعائیں مانگیں، بھلائی کی دعا کریں، اور جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اس کی اولاد کے لیے دعا کریں، دنیا اور آخرت کے تمام معاملوں کے لیے دعا کریں، یہ مستحب ہے، لازمی کریں، اس پہ فرشتے آمین کہیں گے۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں دعا کرنا، کہ میری بھی فیوریٹ رات ہے جس کے لیے مجھے رمضان کا بے صبری، ویسے بھی انتظار ہوتا ہے لیکن رمضان کا اسپیشلی انتظار ہوتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات، فیصلے والی رات۔ تو اس وقت وہ ایسی مبارک رات ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے، مجھے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعائیں آپ نے یاد کر لینی ہیں، بس رمضان قریب ہی ہے تو پھر آپ نے بھی انشاءاللہ یہی دعا مانگنی ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں وہ اپنی جو ہے ضرور مانگیں. اس کے علاوہ بارش برستے وقت جب بارش ہو رہی ہو، اچھا میری بھی یہی روٹین ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو میں فوراً سے سب سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے میں دعا مانگ لوں. وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، رحمت ہو رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو اس وقت دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں ایسی ہیں جو مسترد نہیں کی جاتی، یعنی 2 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی جو ہے وہ مطلب ریجیکٹ نہیں کی جاتی. وہ کون سی 2 ہیں؟ ایک اذان کے وقت، اور ایک اذان کے وقت کی جانے والی دعا، اور دوسری بارش کے دوران جو ہے وہ کی جانے والی دعا. تو ایک تو دعا وہ ہے جو آپ نے اذان کے وقت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے تب کرنی ہے، اور دوسری یہ ہے جب بارش ہو رہی ہو. تو یہ دونوں اوقات ہیں، اس میں بھی ہم نے دعائیں ضرور مانگنی ہیں. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے، اوقات بتائے ہیں، ان سب میں دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. اور یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کو تڑپ ہے، کسی چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کہ آپ ان لمحات کو، ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں یا اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے تمام دعاؤں والے ہاتھوں کی لاج رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے آپ کے بہت قریب آ جائے اور آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا بن جائے کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، اور ہم واقعی یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب العالمین کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.